बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये तासुर उभरता है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। गुज़श्ता साल की निस्बत बदउनवानी में इजाफा हुआ है। ये तासुर इस रिपोर्ट की रोशनी में सामने आता है। तीन दर्जों का जी हाँ, 2020 में पाकिस्तान का स्कोर मज़ीद ख़राब होकर 31 हो गया और मुक़न्नना इंतज़ामिया और पुलिस के शोबाजात में कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी, ये कहना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। और 4 दर्जे तनज़ुली हुई है सर इंडेक्स में। पाकिस्तान के यहाँ 180 ममालिक में से 124वें दर्जे पर आया है पाकिस्तान। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान CPR रैंकिंग में 120वें नंबर पर था। अब इस रिपोर्ट के ऊपर रद्दअमल देते हुए वज़ीर-ए-आज़म हों या शहबाज गिल साहब या हुकूमती तर्जुमान, वो ये कहते हैं कि ये माजी का कसीदा है। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट इंग्लिश में है, अपोजिशन को इसकी समझ कल आएगी और ये रिपोर्ट इनके दौर के डेटा पर मुरतब हुई। ये ट्वीट भी किया, एक वीडियो पैगाम भी जारी किया शहबाज गिल साहब ने। तो सवाल ये क्या वाकई ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट माजी की हुकूमत के डेटा पर मुरतब होती है? इस पर बात भी करेंगे। फिर बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर पर सुप्रीम कोर्ट भी आज बरहम हुआ है और आज हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि वो एक आइनी पैकेज लेके आ रहे हैं सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार में तब्दीली के हवाले से। दोहरी शहरियत वाला शख्स भी इलेक्शन लड़ सकेगा। इन अहम उमूर पर आज हम बात करेंगे। शाम से पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स में 4 दर्जे तनज़ुली। अब ये तो एक शिया सुन्नी झगड़ा है या देवबंदी बरेलवी कह लीजिए। ठीक, वो जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की है उसमें जहाँ तक मैंने देखा है उसमें कोई तमीज़ नहीं हो रही कि ये दौर जो था मुस्लिम लीग नून का था या तहरीक इंसाफ का था। 2 साल पहले का वो इंडेक्स है, मगर इमरान खान साहब का इसरार है कि अगर इसको उर्दू में तर्जमा करके पढ़ा जाए तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो इसमें टारगेट हुई है। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हुआ है को उनका आखिरी दिन कह लीजिए या इनके पहले दिन कह लीजिए, इस वक्त आप कहीं भी चले जाएं कोई शख्स भी आपसे ये नहीं कहेगा कि करप्शन कम हो गई है। जो ऊपर के दर्जे की करप्शन है उसको अगर आप एक तरफ रख दें तो निचले दर्जे में तो करप्शन ऐसी है कि लोग तौबा तौबा कर उठे। किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम नहीं होता जब तक पहिए नहीं लगाए जाते, वगरना फाइलें जो है पड़ी हुई हैं और कोई शख्स मूव नहीं करता। ऐसे मालूम होता है सरकारी दफ्तरों में आप चले जाएं, जामद हो गई हैं, बेस बदल। खान साहब को चाहिए बेस बदल के चले जाए और जैसे पहले पुराने बादशाह जाया करते थे मालूम कर। आज एक तकरीब से खिताब करते हुए खान साहब का कहना था कि ये सिस्टम बदलते हुए वक्त लगता है, नहीं तो फिक्र ना करें कि ये जो लोग कहते हैं कि तब्दीली नहीं अभी सवाल ये है कि अगर सिस्टम बड़ा ख़राब था, अगर आप वो यानी पीछे गाड़ी पीछे की तरफ धकेल रहे हों तो जितना मर्जी वक्त लग जाए। अगर आपका धक्का जो है वो इंजन जो है पीछे की तरफ गाड़ी धकेल रहा है। अभी आप देखिए सरकारी अफसर देखिए, टेन्योर पोस्टिंग की दुआई दी जाती थी, अब सुबह कुछ होता है शाम कुछ होता है। बड़े बड़े अफसर जो हैं वो कान पकड़ के निकाल दिए जाते हैं। अभी मैंने अपने लाहौर न्यूज़ में कल सुना कि वो जो हमारे जंग के जो डिप्टी कमिश्नर थे ताहिर भट्टू साहब, वो गाड़ी में बैठ रहे थे लाहौर आने के लिए और मालूम हुआ आपका तो तबादला हो गया, हो चुका। वो ST बना दिए गए क्योंकि वहाँ जो एक MPA थी गुलाम बीबी भरवाना, क्या नाम है उनका, हाँ है, वो उनको खटक रहे थे। अच्छा, अब क्योंकि सेनेट इलेक्शन आया तो MPS को तो थोड़ा इमरान खान साहब से मिली और बस उनको वहाँ से वो ST बना दिए। तो वो तो फिर एक जिले के अफसर हैं, यहाँ तो IG तक अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाता। अब IG के बारे में रोज अफवाहें उड़ती, CCP जो है उसके बारे में रोज अफवाहें उड़ती, चीफ सेक्रेटरी जो है अफवाहों की जद में रहते हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए तो जो करप्शन है ना वो सिर्फ इसी का नहीं। आप नाम लेंगे कि भाई जब पैसा किसी पकड़ लिया या नहीं पकड़ा, तो करप्शन तो वो भी है जहां आप किसी को चैन से काम न करने दें। करप्शन वो भी है जहां सिस्टम न बनने दें। करप्शन वो भी है। और तो और आप मुझे बताइए, अभी ये मेरे पास लोग आए, वो रो पीट रहे थे, वो सूफी अनवर साहब, उनके गजीज फैसल टाउन में वो किराएदार थे 20 साल से, तो D ब्लॉक में, तो फौत हो गए।
اب ان کا جنازہ وہاں جناب جنازگاہ میں پہنچا اور انہوں نے کہا کہ یہ جگہ دفن نہیں ہو سکتے، یہاں صرف مالک مکان دفن ہو سکتے، کرایہ دار دفن نہیں ہو سکتے۔ وہ میں نے ایل ڈی اے کے جو وائس چیئرمین ہیں ایس ایم عمران کو فون کیا، بھائی یہ کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے پاس ہے نہیں، یہ تو ڈپٹی کمشنر کے پاس ہے۔ اب ڈپٹی کمشنر کو تو کپڑے بدلنے سے فرصت نہیں۔ ان کی تو اب آپ مجھے بتائیں، جسٹس منظور صاحب نے ان پہ بڑی مردے دفنانے کے لیے، میتیں دفنانے کے لیے پیسے دینے پڑ رہے ہیں لوگوں، اور فون کرنے پڑتے ہیں، فون کرنے پڑ رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، کوئی سسٹم بنائیے۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، ہمیں کوئی، میں تو ماپنا بھی نہیں چاہتا مسلم لیگ نون کا دور حکومت کیا تھا، ان کا پیپلز پارٹی کا کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کا تو خیر ایک استثناء تھا، لیکن استثناء تھا ان کو، ہاں ان کو استثناء تھا۔ ٹھیک، جیسے تو بات یہ ہے کہ خان صاحب اس پہ توجہ کریں، جو پورٹل بنایا ہوا ہے نا اس میں لوگ شکایتیں درج کراتے ہیں، انہی افسروں کے پاس واپس پہنچ جاتی ہیں، جن کی شکایت ہوتی ہے نا انہی کے پاس واپس پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو شہباز گل صاحب نے اس کی وضاحت کی نا، بڑا ضروری ہے ان کا جو حکومت کا رد عمل ہے وہ بھی نشر کیجیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ جو ہے اس میں ٹوٹل 8 اداروں سے ڈیٹا لیا گیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کی ریٹنگ کی گئی ہے، اور ان 8 میں سے 6 اداروں نے پاکستان کے سکور میں کوئی تبدیلی نہیں کی، سوائے ویرائٹیز آف ڈیموکریسی پروجیکٹ اور ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس میں۔ اور ان دونوں پروجیکٹس کا موازنہ کرتے وہ کہتے ہیں کہ 2019 کے 27 پوائنٹس کے مقابلے میں 2020 میں 22 پوائنٹس دیے گئے، اور ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس میں 2019 کے 27 پوائنٹس کے مقابلے میں 2020 میں 25 پوائنٹس دیے گئے۔ 8 میں سے صرف 2 اداروں کی منفی ریٹنگ کی وجہ سے 2020 سی پی آئی انڈیکس اسکور 1 پوائنٹ کم ہوا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اس اعلامیے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان میں کرپشن کے خلاف حکومتی سطح پر کی گئی کوششوں کی تعریف کی ہے، اور نیب کی بھی 2 سالہ کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، تو انہوں نے تو انگریزی پڑھ لی نا، ان کی انگریزی ٹھیک ہے نا، اب میں عرض کرنا امریکہ سے پڑھے ہوئے، جی پروفیسر، تو خان صاحب بتائیں کہ انگریزی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے، جب حکمران جو عمران خان صاحب آئے ہیں تو ایک ایسا خوف بیٹھنا چاہیے تھا کرپٹ لوگوں پر کہ ان کے ہاتھ کپ کپاتے، وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ وہ ہمارے انور مسعود کا ایک خطہ مجھے بڑا پسند آیا، اس موضوع پہ یہ، ہاں، یہی تو دوستو لے دے کہ میرا بزنس ہے، اچھا تم ہی کہو کہ میں کیا اس سے توڑ لوں ناتا، اچھا تم ہی کہو میں کیوں اس سے توڑ لوں ناتا، کروں گا کیا جو کرپشن بھی چھوڑ دی میں نے، کروں گا کیا جو کرپشن بھی چھوڑ دی میں، مجھے تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا۔ یہ لاجواب ہے۔ اچھا سر، یہ جو مگر آپ ایک بات سنیں، نیب کی تعریف کی ہے انہوں نے، انہوں نے کہا 2 سال میں نیب نے 363 ارب روپیہ ریکور کیا ہے۔ اب نیب کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے 714 ارب آج تک جب سے نیب قائم ہوئی ہے ریکور کیا، اور گزشتہ 3 سال میں 714 ارب جو ہے وہ ریکور کیا ہے، اور جو ان کا ریشو ہے، تناسب ہے سزا کا جو مقدمے قائم ہوتے ہیں اس میں 68.8 68.8% لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں، کنوکشن ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہ 1/3 لوگ، اس کا مطلب ہے چھوٹ جاتے ہیں، وہ 1/3 لوگ ان میں سیاسی لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو نیب کے لیے ایک بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ ایک نیب کو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، لیکن یہ جو پرفارمنس ہے اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ اب اس کی اگر ڈیٹیل بھی بیان کر دی جائے کہ یہ کہاں سے ریکوری ہوئی ہے، کون سے پرائیویٹ لوگوں سے ہوئی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز سے ہوئی ہے، یہ سیاستدانوں سے ہوئی ہے، کیش میں ہوئی ہے یا کائنڈ میں ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک بالکل اچھا آئیڈیا، یہ بھی ذرا آپ ایک قسم کا اپنا ہی وائٹ پیپر جاری کر دیں بالکل۔ فواد چوہے صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کئی موضوعات پر ان سے آج ہم نے بات کرنی۔ چوہے صاحب، آپ کو نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، مہربانی ہے وقت نکال لیتے ہیں ہمارے پروگرام کے لیے۔ زیر بحث ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ، گل صاحب کا بھی ذکر ہم کر رہے تھے اور پرائم منسٹر کا بھی، کہ جی یہ پچھلی حکومت کی ٹینیور کا ڈیٹا ہے جو کہ مرتب کر کے اس سال پیش کیا گیا ہے۔ لیکن سر اس میں جو ویریئنٹس ہیں یہ تو ہیں 8، ان میں 2018 کی 2 رپورٹس ہیں، 2019 کی 5 ہیں اور 2020 کی 1 ہیں۔ تو اس بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ماضی کی ڈیٹا ہے جس کو کمپائل کر کے تو اب ریفلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ تو دیکھیں نا، کیونکہ آپ خود بھی کیونکہ یونیورسٹی میں رہے ہیں اور جو بھی تھیسز لکھتے ہیں
یا جو بھی ریسرچ ہوتی ہے وہ جب ریسرچ پبلش ہوتی ہے تو وہ اس سے 5-6 مہینے تو پرانا ہی ڈیٹا ہوتا ہے نا، کیونکہ جو ڈیٹا وہ فوری طور کے اوپر تو کلیکٹ نہیں کرتے. تو 2.5 سال ہو گئے. 2019 کی بھی جو ساری رپورٹ جن کے اوپر ریلائی کیا گیا ہے وہ ظاہر ہے وہ 2018 کا ڈیٹا ہے، اور 2018 کا جو ڈیٹا ہے وہ ظاہر ہے وہ یا شروع کا ڈیٹا ہے یا 2017 کا ڈیٹا ہے. اسی طریقے سے یہ جو ایک جو 2020 کی رپورٹ ہے وہ آپ دیکھیں گے تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ جوڈیشل پرسیپشن کے بارے میں ہے، اور یقینی طور کے اوپر میرے خیال میں جو چیف جسٹس پاکستان ہے ان کو، اور ویسے بھی اوور آل بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور اس کی جو کوسچنز ہیں یا جو پرسیپشن بنی ہے اس میں جو تمام متعلقہ ادارے ہیں، مثلا اس میں پولیس کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طریقے سے جوڈیشری کا ذکر کیا گیا ہے، یا جو باقی ادارے سرکاری ملازمین کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے جو تمام سینئر لوگ ہیں یا جو ان کے انتظام کار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں اور دیکھیں کہ ان کے اداروں کی پرسیپشن جو ہے وہ کیسے بہتر وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو تاثر کے بارے میں ہے نا. تو اور اس کے جو اچھی بات اس میں آپ کو ملے گی وہ یہ ہے کہ اس میں پولیٹیکل جو سائیڈ ہے گورنمنٹ کی اس کے اوپر کوئی، بلکہ اس کو پریز ہی کیا گیا ہے، نیب کو جو ہے وہ پریز کیا گیا ہے، کہا گیا کہ حکومت جو ہے وہ بڑی کوشش کر رہی ہے. تو پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر تو جو ہے وہ رپورٹ کافی پازیٹیو ہے. مگر چوہدری صاحب اس سے قطع نظر کہ رپورٹ کتنی پازیٹیو ہے کتنی نیگیٹو ہے، اگر آپ دفتروں میں پھریں، بازاروں میں جائیں، لوگوں سے ملیں تو شکایتوں کا انبار لگ جاتا ہے، اور کوئی ایسا آپ کی طرف سے کوئی ایسی ڈرائیو نہیں ہے شروع ہوئی کہ جو کرپشن جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کو یعنی کوئی ٹالرنس، زیرو ٹالرنس یہ اپنائی جائے. ایسا ہوا نہیں ہے عملاً. دیکھیں شامی صاحب، 18ویں ترمیم کے بعد نا یہ جو سارا ہمارا فریم ورک ہے جس کے اوپر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، مثلا ہم صبح نکلتے ہیں اسکول جاتے ہیں، ٹیچر نہیں ہے، صوبائی مسئلہ ہے. جس سڑک کے اوپر ہم چل کے جا رہے ہیں ٹوٹی ہوئی ہے، صوبائی مسئلہ ہے. اگر آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں، پولیس تعاون نہیں کر رہی، صوبائی مسئلہ ہے. ڈاکٹر نہیں ہے ہاسپٹل میں، صوبائی مسئلہ ہے. اب یہ تو جو صوبوں کے ہمارے جو فریم ورک ہے یہ تو انہوں نے بہتر کرنی ہے. اگر پنجاب میں تو اور کے پی کے میں تو تحریک انصاف کی حکومت ہے نا، یہ تو سروسز سیکٹر جو ہے نا جی، چاہے وہ حکومت پی ٹی آئی کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو یا جس کی بھی ہو، صوبے میں جس کی حکومت ہے یہ اس نے پرسیپشن جو ہے وہ ٹھیک کرنی ہے. فیڈرل گورنمنٹ سروسز کی ذمہ دار نہیں. ٹھیک. اچھا چوہدری صاحب یہ دیکھیں، آپ نے چونکہ ریسرچ کی میتھڈالوجی سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، جب ہم اس رپورٹ کو اینڈ کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تو اس کے اینڈ پہ ظاہری بات ہے کوئی بھی انٹرنیشنل یا اچھا جو مربوط ادارہ ہے وہ اپنی میتھڈالوجی کو تفصیل سے شیئر کرتا ہے. انہوں نے اس میں 7 نکاتی اپنی میتھڈالوجی کا ذکر کیا ہے، اور جو 7ویں ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس میں انہوں نے اس چیز کو میک شور کیا کہ از ریگولرلی اپ ڈیٹڈ. وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کا جو بھی ڈیٹا وہ ریگولرلی اپ ڈیٹڈ ہوتا ہے. 13 ان کے ویریئنٹس ہیں تو وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ریگولرلی اپ ڈیٹڈ ہے، اور کنسیڈرز اونلی دی اسیسمنٹ آف دی کنٹری ایکسپرٹس اور بزنس پیپل، اس کو بیس کر کے وہ ڈیٹا شائع کرتے ہیں. اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ یہ 1.5-2 سال پرانی رپورٹ ہوتی ہے تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ نون لیگ کے دور میں جو پہلے 2 سالوں کی ان کی رپورٹ آئی وہ پیپلز پارٹی کے دور کی تھی جس میں کرپشن نہیں تھی. تو یہ تو ناقابل یقین ہو جائے گی بات. نہیں لیکن اس میں جو انہوں نے ریلائی کیا ہے انہوں نے افریقن ڈیولپمنٹ بینک کنٹری پالیسی رپورٹ پہ کیا ہے. پھر انہوں نے جو باقی ادارے ہیں جیسے اکنامیکل انٹیلیجنس یونٹ کنٹری رسک ہے، فریڈم ہاؤس نیشنز ہے، گلوبل انسائٹ کنٹری ہے. اب وہ جو رپورٹیں ہیں وہ کس دور میں مرتب ہوئی ہیں اس سے آپ کو پتا چلے گا نا کہ اس میں ڈیٹا جو ہے وہ کہاں پہ ہے. بٹ ناٹ ود اسٹینڈنگ اس کو اتنا ہمیں اکیڈیمک ہم کیوں بنائیں جو لوگوں کے لیے. اور جس کا میں سمجھتا ہوں جو شامی صاحب نے بات کی ہے نا، اصل وزن اس میں ہے کہ آپ جب آفیسز میں جاتے ہیں، آپ جب لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں وہاں سے کیا تاثر ملتا ہے. امپیکٹ کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جو سروسز ہے نا ہماری، جو سروسز سے ہمارا ہے معاملہ، اس کو ہمیں، اور یہ ایک آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے گورنمنٹ کو یہ ضرور کریڈٹ دے دیں کہ کم از کم پہلی بار طویل عرصے کے بعد ایسا وزیر اعظم ہے جس کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. فیڈرل کیبنٹ کی 2.5 سال ہو گئے ہیں، کوئی ایسے شوقیہ سکیم کے علاوہ کوئی سکیم نہیں آیا، میجر کوئی بڑا جو ہے اس طرح نہیں آیا. سو یہ تو ایک پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر تو ڈیفینیٹلی ایک کامیابی ہے. اس میں تو آپ یعنی یہ بات ایسی ہے کہ جس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. لیکن چوہدری صاحب یہ بتائیے جو اب آپ بل لا رہے ہیں، ترمیمی بل
سینٹ کے الیکشن کے لیے کیا یہ منظور کرایا جا سکے گا اتنی تیز رفتاری کے ساتھ؟ اور کوئی اپوزیشن سے کوئی بات چیت اس پہ کرنی پڑے گی یا صرف ہوا میں معاملہ چھوڑ دیا جائے گا؟ لیکن یہ بل تو 3-4 مہینوں سے پینڈنگ ہے نیشنل اسمبلی میں، اور اسی کے اوپر تو پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ بات چیت کریں. اور اپوزیشن یہ پاکستان میں جو ایک میجر پرابلم ہمارا یہ بھی ہے نا کہ آپ دیکھیں یہ خود COD جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کی کلوز 9 یہ ہے کہ یہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ہم اوپن کریں گے. اوپن ووٹنگ سے ہوگا. پیپلز پارٹی PMLN ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ہم اوپن، لیکن اب چونکہ عمران خان نے کہہ دیا ہے تو ہم پہ مخالفت فرض ہو گئی. اب یہ ایک کتنی نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے جس کے اوپر کوئی بندہ ساری پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اس میں. بات تو آپ کی درست ہے، اب بھی اپوزیشن کے لیے سنہری موقع ہے کہ اس کو سپورٹ کرے، لیکن یہ مجھے بتائیے کہ ایک طرف آپ بل پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف مخالف جماعتوں کے ارکان جو ہیں صوبائی اسمبلیوں کے وہ وزیر اعلیٰ سے مل رہے ہیں، وہ سرکار دربار میں پذیرائی ان کی ہو رہی ہے. نہیں، آج 7ویں MPA تھے نون لیگ کے جو آج ملے ہیں، 2 MPA ہیں پیپلز پارٹی کے جو مل چکے ہیں، تو 9-10 لوگ MPAs تو ایسے ہیں نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے جو بزدار صاحب سے ملتے ہیں. یہ کوئی اچھا میسج جا رہا ہے اس سے؟ دیکھیں نا، اگر آپ اوپن کر دیں گے اور وہ سارا پتہ چل جائے گا کہ کون کدھر ہے تو پھر اس میں آپ کا اور معاملہ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. اگر آپ خفیہ رکھیں گے اور یہ انکریج کریں گے کہ اس طرح سے آپ الیکشن ہو تو پھر اس طرح سے ہوں گے. لیکن بہرحال میری رائے میں تو جو اس وقت ہمیں بڑے جو سیاسی ریفارمز ہیں اس کے اوپر تو فرینکلی پاکستان میں ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز کے سٹرکچر پہ اور جو ہمارے پروونشل فریم ورکس ہیں، جو 2 بنیادی ڈیبیٹس ہیں پاکستان کی اس وقت، اس میں نہ میڈیا پہ کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے نہ ہی ہمارے ہاں کوئی فریم گورنمنٹس وغیرہ میں کوئی ڈیبیٹ. صاحب یہ PTI کے جو نظریاتی اساس تھی، جو ان کے کلیمز سے بیفور گیٹنگ انٹو دا پار کہ جی ہم اس طرح کی معاملات نہیں کریں گے، جن کا اشارہ شامی صاحب دے رہے تھے کہ اب اپوزیشن کے MPA سے CM صاحب مل رہے ہیں، آئے دن خبر بھی آتی ہے اور CM ہاؤس سے خبر جاری ہوتی ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ PTI کی ایڈیالوجی تھی اور یہ وہ قول و قرار تھا جو آپ نے کیے تھے ہم سے؟ MPAs فرینکلی PMLN جو ہے وہ خود بھی تو بالکل ویک ہو گئی ہے اور ان کا چونکہ اپنی لیڈرشپ نہیں رہی ہے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے نا. اب وہ جو سارے لوگ جو انہوں نے الیکشن لڑے ہوئے ہیں، جو انہوں نے ان کے اپنے پولیٹیکل کیریئرز ہیں، وہ اس طرح سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھیں گے کہ نواز شریف صاحب تو اپنے بچوں کے ساتھ لندن رہ لیں اور یہ سب KPK میں کچھ MPAs کا مسئلہ ہوا تھا، پارٹی نے شوکس کر کے نکال باہر پھینکا، اپنی پارٹی تھی PTI کی. یہاں اپوزیشن کے لوگ ملے تو گلے سے لگائیں اور کہیں جی کہاں جائیں در بدر، ہمیں گلے سے لگانا ہے. تضاد نہیں ہے وہاں پہ جو 20 لوگ نکالے تھے وہ تو سارے تضاد نہیں ہے، انہوں نے ووٹ دیا. یہاں پہ وہ مسئلہ نہیں ہے. اچھا دیکھیے اس کے شام صاحب اگر اجازت دیں ایک اور نقطہ ہے، کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ تو چلو کسی حد تک مان لیا کہ جی پرانے ڈیٹا ہے جو کہ 2018 کی کسی حد تک میں کہہ رہا ہوں کسی حد تک کہا جا سکتا ہے. جو صاحب اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ویب سائٹ پر انہی کی رپورٹس میں ایک اور بڑی اہم رپورٹ پڑی ہوئی ہے، وہ توجہ کی طالب ہے، باقی چھوڑیں اس کو کرپشن انڈیکس کو. وہ بات کرتی ہے افورڈیبل میڈیسنز ان پاکستان کی اور بڑی تفصیلی رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 500 سے زائد ادویات کی قیمتوں میں 200% ریکارڈ اضافہ ہوا. اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے the highest increase in the past 40 years in the history of Pakistan. اور اس کو وہ جوڑا اپنی سرخی میں investigating corrupt price setting in Pakistan. اس پہ کس سے جواب مانگے سر؟ یہ دیکھیں، یہ آپ کو ڈاکٹر فیصل نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کی تھی. یہ جو 200% ہے نا، مثال کے طور کے اوپر ایک دوائی ہے جس کی قیمت جو ہے وہ 1.5 روپے تھی کوئی 20 سالوں سے، اب اس کی قیمت بڑھ کے 7 روپے ہو گئی ہے، تو یہ تو 200% سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے. اب پرابلم یہ ہو رہی تھی ہمارے، اگر آپ یہ جو رپورٹ ہے اس کے ساتھ آپ ذرا فارمیسی ایسوسی ایشن کو لیں گے تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ آپ کا جو فارمیسی سیکٹر ہے اس کی ایکسپورٹس میں کتنا اضافہ ہوا اور اس میں ایکسپینشن کتنی ہوئی ہے. ہم نے 2 بڑے پرابلم یہاں پہ دیکھیے، انڈیا کی جو فارمیسی ڈپارٹمنٹ ہے یا فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ کتنی زیادہ آگے نکل گئی ہے، انہوں نے اپنی ویکسینز بنانا شروع کر دی ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس پرائز کے اوپر جو کیپ کیا وہ اتنا بڑا کیپ کیا تو ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہی بیٹھ گئی. ہم نے ایک بیلنس لے کے چلنا ہے جہاں پہ یہ جو بقول ڈاکٹر فیصل کے، کیونکہ میرا تو یہ شعبہ نہیں ہے، انہوں نے پوری تفصیل سے یہ کابینہ کو بتایا تھا اور ابھی بھی یہ بات انہوں نے بعد میں کی ہے کہ جو ہماری ڈرگز ہیں جن کی قیمت میں 20-30 سالوں سے اضافہ نہیں کیا،
उनकी कीमतों में इजाफा किया है और उसके बाद जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो उसको इसका बराह रास्त पाया। आया इसमें इसके बावजूद ये रिपोर्ट में जो उनका ट्रांसपेरेंसी का शोबा है, जो एडवोकेसी एंड लीगल एडवाइस सेंटर है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानब से चलाया जाता है, वो पाकिस्तानी अथॉरिटी सवाल भी करता है इन चीज़ों को हाईलाइट करने के साथ साथ एक डिमांड भी करता है। वो डिमांड में वो कहते हैं कि हमने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ उससे मुतालबा किया कि फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए प्राइस इश्यूज़ के ऊपर, और बाकी कंसर्न अथॉरिटीज़ को भी कहा इंक्लूडिंग नैब एंड द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्या हमने इन बातों को मलूज़े खातिर रखे हुए इन इदारों से कोई रिपोर्ट और फैक्ट फाइंडिंग मालूम हो पाया हमें? हाँ नहीं, सेनेट वगैरह ने जो कमेटीज हैं उन्होंने तो पूरा इसको देखा था एंड दे वर सेटिस्फाइड कि ये चीजें जो हुई हैं ये बिल्कुल सही हुई हैं। और अगर इसमें भी ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो अगेन जिस डाटा पे ये रिलाई कर रहे हैं ये किस साल का डाटा है, ये 2018-19 का 18-19 का आपकी गवर्नमेंट का ये जिक्र नहीं ये जिक्र ही आपकी टेन्योर का हो रहा है, आपकी गवर्नमेंट का हो रहा है। और ये रिपोर्ट छपी है 16 दिसंबर 2020 को, स्पीकिंग आउट फॉर अफोर्डेबल मेडिसिन इन पाकिस्तान के टाइटल से। असल बात ये है कि ये भी कोई कुरान का अर्थ तो नहीं है नाउ, यानी ये इसके जो मुरत्तब करने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट से तकाजा कर रहे हैं कि आप तहकीकात करें। नैब से भी कर रहे हैं? नहीं नैब से तो अपनी जगह करेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट से तकाजा कर रहे हैं तो उनको मालूम नहीं है सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है, और नैब से वो नैब को फिर वो शिकायत भेज दें लिखकर। तो ये बाज़ औक़ात आप एक ऐसे एक प्रोपेगेंडे का खुद ही शिकार हो जाते हैं अपने। बल्दियाती इंतखाब पे भी सवाल पूछ लूँ ज़रा चौधरी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात पे जो ताख़ीर है उसमें बड़ी बरहमी का इजहार किया गया है, तो पीटीआई तो उसी वादे के साथ आई थी, 2-2.5 साल गुजर गए, पंजाब में तो बल्दियाती इंतखाब ही नहीं हो पा रहा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के रूबरू बताया कि हमने कमीशन का इजलास बुलाया था, पंजाब का नुमाइंदा ही शरीक नहीं हुआ उसमें। नहीं, ये तो मैं समझता हूँ कि अगर सबसे बड़ी अगर हमसे जो सियासी गलती हुई वो ये हुई कि ये जो हमने पहले साल में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाए, उस वक्त भी बार बार ये कह रहा था कि ये इलेक्शन हम करवा लें, और फिर हमने वो सिस्टम चेंज किया, उसमें जो है इतनी प्रॉब्लम्स आ गए और वो एक पूरी बात ही जो है हाथ से निकल गई और उसका बहुत नुकसान हुआ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ना कराने का। और अब भी अल्टीमेटली मैं तो इसका हामी हूँ कि इलेक्शंस की तरफ जितनी जल्द हम बढ़ सकें हमें बढ़ना चाहिए। और क्योंकि देखिए जब तक लोकल गवर्नमेंट नहीं आएगी आपका पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जो प्रोविंसेस का है वो मुकम्मल ही नहीं हो सकता और डिलीवरी और सर्विसेज जो हैं वो कभी इफेक्टिव नहीं हो सकती। और प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल कन्विंस थे इसके ऊपर, बट ये दाएं बाएं के लोगों में फंस गए, लेकिन वो बहरहाल ये होना चाहिए था। और ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी सियासी गलती है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की कि लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन बार वक्त उसका इनेकाद मुमकिन नहीं बना सकते। सर मैं आपका तजिया लेता हूँ, एक ब्रेक ले लूँ अब। एक मिनट पहले बात यह है कि ये नवंबर 2020 में हाँ जी ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराए, हाँ, और इलेक्शन नहीं हुआ, फिर यहाँ तो लोकल बॉडी तोड़ दी गई, तो तहलील कर दी गई, बल्दियाती अदारे मौजूद थे बिल्कुल, और इलेक्शन कमीशन पिछले साल में 2-3 बार राजा बशारत साहब ने उम्मीद दिलाई कि होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज कहा है ये गैर कानूनी इक़दाम हुआ। मैं बात करता हूँ सर इस पर, यह भी एक बड़ा मौजू है सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाजरीन। फवाद चौधरी साहब का नुक्ता नज़र तो आपने जान लिया, हमारी राय भी आप तक पहुंच गई। शहबाज गिल साहब ये कहते हैं कि रिपोर्ट इंग्लिश में है, इनको कल समझ आएगी, तो उन लोगों से बात कर लेते हैं। अगर जो शहबाज गिल साहब है ना, अंग्रेजी भी पढ़े हुए हैं, उर्दू भी पढ़े हुए हैं, पंजाबी भी पढ़े हुए हैं, बोलते पता नहीं किस जुबान में है। अच्छा, मुझे आज तक समझ नहीं आई कौन सी जुबान बोलते हैं। अच्छा चलें कोशिश करेंगे कि समझ सकें। एक ऐसी कि जिससे बात उसने शिकायत जरूर की। अच्छा अब आप ये मैं गुजारिश कर रहा था, वो बात में करते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का उसको उस पर अमल क्यों नहीं किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और कहा आपने दस्तूर पढ़ा है, आप कहाँ से हिदायत लेते हैं? कहते हैं लगता है इलेक्शन कमीशन आइन नहीं कहीं और से और आइन पर अमल दरामद में रुकावट डालने वाले संगीन गद्दारी के मर्तकब नहीं। अब आप गौर कर लें, जब ये गैर कानूनी इक़दाम किया गया उसे चैलेंज किया गया कोर्ट में, अभी तक मुकदमे का फैसला नहीं हुआ। यानी जो अदालतें हैं जो आइन की मुहाफिज हैं, यानी बल्दियाती अदारे तोड़ दिए गए
اور کوئی بر وقت فیصلہ نہیں آ سکا. اس کا بھی تو کوئی نوٹس لینا سپریم کورٹ. اس سے بڑا ایک اور المیہ بھی ہے اس سے جڑا ہوا, وہ یہ ہے کہ جب چیف الیکشن کمشنر سے پوچھا گیا ان سب تمام معاملات کے بارے میں, اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ 4 فروری تک شیڈول دے دیں تمام صوبے, تو چیف الیکشن کمشنر نے بتایا کہ پنجاب کی جب باری آئی کہ پنجاب حکومت کو گزشتہ جو میٹنگ تھی اس میں مدعو کیا گیا لیکن کوئی بھی نہ آیا. اور بھائی تو تحکم ہے, اپنا فیصلہ کریں. نہیں, وہ تو الیکشن کمیشن کی بات ہو. میں ذکر کر رہا ہوں پنجاب حکومت کی سنجیدگی کے عالم کی, جنہوں نے بلدیاتی انتخاب کرانا تھا. راجہ بشارہ صاحب پچھلے پورا سال یہ نوید دیتے رہے کہ جی مسودہ تیار ہے, قانون بن گیا ہے, جلد انتخاب ہم کرانے جا رہے ہیں. قانون کا بھی بٹھا بیٹھا ہوں, چودھری پرویز الہی سے معلوم کر لیں, وہ قانون کو سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. قانون اتنا بوگس ہے. مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں نا, یہ کس نے, چیف الیکشن کمیشنر اپنا اختیار استعمال کریں. ان کا مجھے امید ہے اگلی میٹنگ میں پنجاب کا نمائندہ شیخ الحدیث بن کے نہ بیٹھیں. چلیں, جامعہ اشرفیہ کے استاد ہیں وہ, ٹھیک ہے, یا دارالعلوم کراچی میں پڑھا رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, تو زیادہ ہیوی ہو گیا کم. اچھا, اب میں سر ذکر کر رہا تھا شہباز گل صاحب کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا, کہ جو انگریزی میں ہے, ہو سکتا ہے اپوزیشن کو سمجھنا ہے, ہو سکتا ہے صحافیوں کو سمجھنا ہے. ان لوگوں سے بات کر لیتے ہیں, ماہرین سے جو اس طرح کی رپورٹس کمپائل کرتے ہیں, اس ڈیٹے کو کمپائل کر کے فارسی کرتے ہیں. احمد بلال محبوب صاحب ان میں سے ایک ہیں, ان سے ہم بات کریں. پلڈیٹ کے آپ سربراہ ہیں, انہوں نے بھی اس رپورٹ پر اپنے کمنٹس پوسٹ کیے ہیں ٹویٹر پر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ فرمائیے گا کہ یہ حکومت کا یہ دعویٰ کہ یہ رپورٹ ماضی کے دور کے ڈیٹا پر مرتب ہوئی ہے, یہ کس حد تک ہے یہ درست بات آپ کی فائنڈنگز میں؟ ہم نے وہ لسٹ بھی گو کے پہلے چنک میں پیش کی ہے, لیکن آپ فرمائیے آسان زبان میں. دیکھیے, یہ تو ان کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ معلومات موجود ہیں. 8 ایسے ڈیٹا سورسز ہیں, رپورٹیں ہیں, جس میں ورلڈ بینک بھی شامل ہے, ورلڈ جسٹس پروجیکٹ بھی شامل ہے, ورلڈ اکنامک فورم بھی شامل ہے. تو ان کی رپورٹیں دی ہوئی ہیں. ان میں سے 8 رپورٹوں میں سے 6 رپورٹیں ایسی ہیں جو 2020 کی ہیں, جن کے اوپر ڈیٹ آف پبلشنگ 2020 لکھا ہوا ہے. I'm sorry, 5 رپورٹیں ایسی ہیں. جی, 5. 3 رپورٹیں ایسی ہیں جو 2019 کی, جن کی ڈیٹ آف پبلیکیشن ہے. اب ڈیٹ آف پبلیکیشن سے تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کی پھر انالیسس کیا جاتا ہے, وہ 1 سے 2 سال بعض اوقات لگ جاتے ہیں, اکثر 1 سال اور کبھی کبھار 2 سال بھی. تو اگر وہ بھی کر لیں تو اس کے باوجود جو موسٹلی ڈیٹا ہے وہ تو اسی پیریڈ کا ہے, یعنی 2020 کی 5 رپورٹیں اور 2019 کی 3 رپورٹیں. اگر 1 سال پیچھے بھی چلے جائیں تو وہ 2018 اور 2019 میں ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہوگا. لہٰذا یہ کہنا شاید درست نہیں ہے. اور وہ جو میں نے دیکھ رہا تھا, گل صاحب کی ٹویٹ کے ساتھ جو ڈاکومنٹ لگا ہوا تھا وہ صحیح ڈاکومنٹ نہیں ہے. وہ غالباً کو پچھلے سال کے ڈاکومنٹس کی, جی 2018 والا ہے, بالکل ٹھیک. جی, جو نئی رپورٹ ہے وہ 2020 کی, اس کے اندر تو یہ ساری پبلیکیشنز جو ہیں وہ 20 کی ہیں یا 19 کی ہیں. تو میرے خیال میں یہ لیٹسٹ ہی ڈاکیومنٹیشن ہے جس کی بنیاد پہ یہ پرسپشن قائم ہوا ہے. اچھا دیکھیں, جی بات پوری کیجئے. لیکن میں ایک بہت اہم بات آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے, یہ ہم ایک انچ کر کے, ایک پوائنٹ کر کے ہمارے سکور میں اضافہ ہو رہا تھا 2010 سے آنورڈز. تو 10 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا 2010 سے 2018 تک کہ کبھی ہمارا سکور کم ہوا ہو. 23 سکور تھا 2010 میں, پھر 25 ہوا, پھر 27 ہوا, حتیٰ کہ ہم 2018 میں 33 پہ پہنچ گئے تھے. لیکن 2019 میں یہ پہلی بار کم ہو کے 32 ہو گیا, اور اب یہ سیکنڈ ٹائم کنزیکٹیولی 2020 میں یہ 31 ہو گیا ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ ہمارا ایک ٹرینڈ ہے ڈاؤن ورڈ, پچھلے 2 سال سے چل پڑا ہے. یہ بڑی تشویش کی بات ہے. یہ واقعی الارمنگ ہے سر. اس کے ساتھ ایک اور بڑا دلچسپ پہلو اس پوری رپورٹ کا, پاکستان کی ہم صرف بات کریں احمد صاحب. افغانستان میں جو 11 پوائنٹس بہتری آئی ہے 2012 کے مقابلے میں 2020 کے 8 سالوں کا اگر موازنہ کیا جائے سی پی انڈیکس کا, تو افغانستان میں 12 پوائنٹس کی بہتری ہے. ناقابل یقین اور حیران کن بات افغانستان کے حوالے سے, اور کمپیرین اگر پاکستان سے کریں تو پھر کوئی جواب میرے پاس تو نہیں ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں تو. دیکھیے, افغانستان کا سکور بھی بہت کم ہے ہمارے مقابلے میں. 16 تھا سکور پچھلے سال, وہ بڑھ کے 19 ہو گیا ہے, یعنی 3 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. اور ان کی جو رینکنگ ہے وہ بھی پہلے 173 تھی,
وہ بھی اب اوپر ہو گئی ہے، 165 پہ آ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں تو بہتری ہوئی ہے، لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی 2 سال سے ڈاؤن ورڈ سفر ہے. 26 ملک ایسے ہیں جہاں صورتحال بہتر ہوئی ہے، 22 ملک ایسے ہیں جہاں تک صورتحال خراب ہوئی ہے. تو ہم ان 22 ملکوں میں سے ہیں جہاں صورتحال خراب ہوئی ہے انفارچونیٹلی پچھلے 2 سال کے اندر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب. جو حکومت کہتی ہے کہ ہم ہائی اس لیے ہے کہ کرپشن ختم. پاکستان میں کرپشن جو ہے نا وہ بھی ایک سیاسی نعرہ بن گیا ہے، کوئی عذاب بن کے یہ نعرہ مسلط ہے ہمارے. ایک اور بڑا اہم ایشو رہ گیا اس پہ، بار بار اس کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کرپشن میں پھر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ہمارا مریم اورنگزیب اور احسن اقبال ان کو دندنانے کا پورا حق حاصل ہو اس موضوع پہ. اچھا سر، ایک اور بڑا اہم ایشو تھا، ہفتہ بھر اس پہ تو ہماری بات نہیں ہو سکی. براڈ شیٹ کے اوپر جو تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنا ہے اس میں جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب ون ممبر کمیشن ہے. اس پہ آج وزراء بتا رہے تھے کہ ٹی او آرز طے ہو چکے ہیں، جلد نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا. تو اپوزیشن نے بالخصوص نون لیگ نے تو اس پہ اعتراض کیا، انہیں مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا. لیکن آج پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پاکستان بار کونسل نے اپنے لیٹر پیڈ پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اس انکوائری کمیشن کی تشکیل پر. اگر عدالت کے اندر عدالت میں کوئی اعتراض کر دے فریق مقدمے کا جج صاحب کو کہ آپ اس مقدمے سے متعلق رہے ہیں، کوئی لیگل ایڈوائزر رہے ہیں کسی کمپنی کے، کسی فریق کے، کسی کے عزیز ہیں، کسی سے آپ کا تعلق ہے، وہ فوراً کیس سے دستبردار ہو جاتا ہے. کیا نون لیگ نے تب جب بینچ بنا تب جسٹس عظمت سعید پر اعتراض کیا تھا؟ وہ عظمت سعید شیخ صاحب پر اس وقت اگر اعتراض کرتے نہیں کیا تھا ان کو دستبردار ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اس سے قطع نظر وہ خود بھی دستبردار ہو سکتے تھے. اور عظمت سعید شیخ صاحب جب یہاں چیف جسٹس رہے بڑے ڈھنگ کے جج سمجھے جاتے تھے، بڑی ان کی عزت تھی، کچھ بینائی ان کی جو تھی اس متاثر تھی اس وقت بھی. لیکن اب ان کو چاہیے، یہ کہاں ان کو آزمائش میں ڈال دیا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں کہتے ہیں میری تربیت ہوئی ہے برطانیہ میں وہاں کی ڈیموکریسی واقف ہوں. یہ واقف ہے کہ آپ اپوزیشن اس مسئلے پر کیا کسی ایک نام پر اتفاق کر سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ مجھے کرنے دیے. چلیں بریک آ گیا. ان پر جو اعتراض ہے مجھے، اور باقی باتوں نہیں میں کرتا، نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل رہے ہیں. ان کے قریبی ذرائع کا ماننا ہے کہ جس دور میں وہ معاملات ہوئے تھے تب وہ اس میں اس سے قطع نظر ان سے لینا دینا نہیں تھا. نہیں، یہ غلط بات ہے. نیب سے متعلق وہ رہے ہیں. اب تقاضا ہے اعلیٰ اور عرفہ اقدار کا کہ وہ خود کہیں کہ میں اس میں نہیں آنا. سرکار تو ڈٹ گئی ہے، کہتے ہیں جی یہی رہیں گے، وہ کہتے ہیں جی یہی رہیں گے، یہی تحقیقات کریں گے. بہرحال بریک آ گئی سر، عزت خراب ہوگی، بریک آ گئی سر. دوسروں کی عزت خراب نہیں کر سکیں گے، اپنی کر لیں. چلیں ایک بریک آ گئی ناظرین آپ پروگرام میں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.